हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज उर्दू क़वाइद का दूसरा क्लास है। इससे पहले हमने इस्म का बयान पूरी तफसील से पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे ज़मीर का बयान। ठीक है, ज़मीर को पढ़ेंगे कि ज़मीर किसको कहते हैं। इन दोनों इबारतों को पहले पढ़ते हैं। यहाँ दो इबारतें हैं, ठीक है, इसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें समझ में आ जाएगी ज़मीर किसको कहते हैं। हामिद एक बहादुर नौजवान था। हामिद बड़ी हिम्मत वाला था। हामिद ने एक आदमी को डूबने से बचाया। हामिद को सरकार ने इनाम दिया। हामिद का नाम मुल्क के बहादुर लोगों में शामिल हो गया। ठीक है, अब दूसरा पढ़ते हैं। हामिद एक बहादुर नौजवान था। वो बड़ी हिम्मत वाला था। उसने एक आदमी को डूबने से बचाया। उसे सरकार ने इनाम दिया। उसका नाम मुल्क के बहादुर लोगों में शामिल हो गया। ठीक है, तो बात एक ही है लेकिन कहने का अंदाज अलग अलग है दोनों में। यहाँ बार बार हामिद का नाम आया जो सुनने में कानों को भद्दा लगता है। ठीक है, उसी चीज को अवॉइड करने के लिए हामिद के लिए यहाँ अलग अलग लफ्ज लाए गए हैं। ठीक है, तो जो ये अलग अलग लफ्ज लाए गए हैं जो हामिद की जगह पर है, इसी लफ्ज को क्या कहते हैं, हम ज़मीर कहते हैं। ज़मीर की तारीफ क्या है, वो लफ्ज जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल होते हैं ज़मीर कहलाते हैं। सो सिंपल। ठीक है, अब इसकी कैटेगराइज होती है कि अगर ये किसी शख्स के लिए, हामिद चूंकि एक शख्स है, उसके लिए यहाँ जो जितनी ज़मीरें यूज हुई वो, उसने, उसे, उसका, ठीक है, इन सब को क्या कहेंगे, ज़मीर शख्सी कहेंगे, क्योंकि ये किसी शख्स के लिए इस्तेमाल हुए हैं, किसी पर्सन के लिए। ठीक है, यहाँ एक चीज़ और नोट करने वाली है कि ये इस सेंटेंस में उसने एक आदमी को डूबने से बचाया, तो यहाँ उसने बचाया तो ये हालत फ़ाइली में है ये ज़मीर। उसे सरकार ने यानी उसको सरकार ने इनाम दिया, तो यहाँ ये मफूल है, सरकार यहाँ फ़ाइल है। उसका नाम मुल्क के बहादुर, यहाँ क्या है, हालत इजाफी है। ठीक है, इसी चीज़ को समझने के लिए यहाँ नीचे एक चार्ट दिया गया है। ये ज़मीर जो है, ज़मीर शख्सी पर्सनल प्रोनाउन जो है, ठीक है, ये या तो हालत फ़ाइली में होगा या मफूली में या फिर हालत इजाफी में होगा। यानी अब ये जब तीनों हालतों में होगा तो उसकी शक्लें क्या होंगी। अब देखिए, वो अगर है तो वो हालत फ़ाइली में, ये सारे हालत फ़ाइली में होंगे। ठीक है, हालत मफूली में अगर होंगे तो उसको सरकार ने दिया। ठीक है, उसको या उसे, उनको, उन्हें, तुझको, तुझे, तुमको, मुझको, हमको, हमें, ये हालत मफूली है। हालत इजाफी में क्या है, उसका, उसका नाम, ठीक है, उनका नाम, तेरा, तेरी किताब, तुम्हारी किताब, मेरा, हमारा, ये क्या है, हालत इजाफी में है। इजाफी, इजाफत क्या होता है, इजाफत कहते हैं एक चीज की निस्बत दूसरी चीज की तरफ करना, इसको इजाफत कहते हैं। ठीक है, इसमें जो शख्स बात करने वाला है उसे मुतकल्लिम कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, और जिसके बारे में, जिसके साथ बात की जाए उसे मुखातब कहते हैं, और जिसके बारे में बात की जाए उसे गायब कहते हैं। ठीक है, हर एक के लिए अलग अलग सेगे हैं। वाहिद, अगर गायब शख्स जिसके बारे में बात की जाए तो अगर वो वाहिद है तो उसके लिए वो, अगर वो जमा है तो वे या वो। ठीक है, इसी तरह अगर हाजिर है, सिंगल है तो तू, अगर जमा हाजिर है तो तुम, वाहिद मुतकल्लिम अगर है तो मैं, जमा मुतकल्लिम हम। अब ये क्या है कि जोग्राफिया के एतबार से कहीं कहीं ज़बानें, ये रूल तो यही है लेकिन कहीं की ज़बानें बदल जाती हैं। जैसे वाहिद मुतकल्लिम की जगह कभी हम बोला जाता है कि हमने आपको याद किया, जब ये बड़ाई दिखाना होता है। ठीक है, खास करके बिहार में तो हम ही चलता है, मैं चलता ही नहीं बिहार में, हमको सब पता है। ठीक है, ज़मीर की और दीगर अक़साम का जायज़ा लें। वो तो पर्सनल प्रोनाउन हो गया। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन हो गया जो हमने पढ़ा। अब इसके अलावा भी और कई किस्में हैं। एक है ज़मीर मौसूला। ज़मीर मौसूला वो ज़मीर जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो। ये तो क्लियर है कि जो इस्म की जगह होगा वही ज़मीर होगा।
ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کیا ہے کہ اس کے ساتھ ہمیشہ ایک جملہ ہوتا ہے جس میں اسی اسم کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے، جیسے وہ طالب علم. ٹھیک ہے، یہ ضمیر موصولہ ہے کیونکہ اس کی آگے تعریف جو کی گئی وہ یہ ہے، وہ طالب علم جس کا داخلہ کل ہوا بڑا ذہین ہے. جس کا داخلہ، ٹھیک ہے، وہ طالب علم جس کا داخلہ. پرسنل پروناؤن کے بعد ہم دیکھتے ہیں ضمیر موصولہ. وہ ضمیر جو اسم کی جگہ استعمال ہو. ٹھیک ہے، ضمیر کی یہی تعریف ہے کہ اسم کی جگہ استعمال ہو، لیکن اس کے ساتھ ہمیشہ ایک جملہ ہوتا ہے، ایک اور جملہ ہوگا اس ضمیر کے ساتھ جس جملے میں اسی اسم کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے. جیسے اگزامپل کیا ہے، وہ طالب علم جس کا داخلہ کل ہوا بڑا ذہین ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ایک پورا جملہ ہے، جس کا داخلہ کل ہوا بڑا ذہین ہے. یہ کس کے بارے میں یہ جملہ ہے؟ یہ وہ ضمیر کے بارے میں ہے، تو اس ضمیر کو ہم کہیں گے ضمیر موصولہ. تمہارا دوست، ٹھیک ہے، تمہارا دوست جو عرب میں برسر ملازمت ہے، اچھی تنخواہ پا رہا ہے. ٹھیک ہے، ان جملوں میں کیا ہے کہ جس کا اور جو ضمائر موصولہ ہیں جو اپنے پہلے آنے والے اسم طالب علم اور دوست، یہ دوست ہیں اور یہ طالب علم کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یہ ہو گیا ضمیر موصولہ. عربک میں الذی، اللتی وغیرہ ہوتا ہے اس کی جگہ پر. ٹھیک ہے، ضمیر استفہام، استفہام کہتے ہیں سوال کرنے کو، جیسے اس کو استفہامیہ کو، اس کو ضمیر سوالیہ بھی کہتے ہیں. یہ کتنے ہیں؟ یہ دو ہیں، کون اور کیا. کون کسی شخص کے لیے بولا جاتا ہے، جاندار کے لیے، اور کیا اشیاء کے لیے بولا جاتا ہے، چیزوں کے لیے. ٹھیک ہے، جیسے اگزامپل، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے. پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. ٹھیک ہے، ہمارے پاس ہے کیا، ہمارے پاس ہے کیا جو کریں فدا تجھ پر، بس یہ زندگی مستعار رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں بھی یہی ہمارے پاس ہے کیا چیز کے بارے میں استعمال ہوا ہے، یہاں کون شخص کے بارے میں. کس نے، کس کو، کس سے وغیرہ بھی ضمیر استفہامیہ کی مثالیں ہیں. کس نے دیکھا، کس کو بلاؤں. ٹھیک ہے، یہ اصل میں ہے کون، کون ہی ہے، لیکن کون نے دیکھا، کون کو بلاؤں، یہ نہیں بولا جاتا ہے. کیوں نہیں بولا جاتا ہے؟ رول کیا ہے، حرف ربط کے آنے پر کون جو ہے وہ لفظ کس سے بدل جاتا ہے. تو کون نے دیکھا جو ہے یہ نے حرف ربط آ گیا، کون کو بلاؤں، یہ کون جو ہے کو جو ہے یہ حرف ربط آ گیا، تو رول کے حساب سے کون کو ہم کس سے بدل دیں گے. جیسے کس نے، کس کو، کس میں، کس سے، یہ ہر جگہ کیا تھا؟ کون تھا، لیکن یہ حرف ربط ہے، میں، سے، نے، کو، اس کی وجہ سے ہم اس کو بدل دیتے ہیں، کون کو لفظ کس سے بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک اور ضمیر ہے جس کو ہم کہتے ہیں ضمیر تنکیر. ٹھیک ہے، تنکیر وہ ضمیر جو غیر معین شخص کے لیے یا چیز کے بدلے میں آئے. تنکیر یعنی ابھی ہم نے پڑھا تھا اس میں عام یا اس میں نکرہ. نکرہ یہ معرفہ کے ضد میں بولا جاتا ہے، تو غیر معین شخص کے لیے. اس میں عام ہوتا ہے یہ غیر معین چیز، شخص. تو ضمیر تنکیر بھی وہی ہے جو غیر معین، کسی متعین پرٹیکولر شخص کے لیے نہ بولا جائے، پرٹیکولر چیز کے لیے نہ بولی جائے. یہ کیا ہے؟ دو ہے. یہ کتنے ہیں؟ جیسے کوئی ہے اور کچھ ہے. کوئی اسی طرح جاندار یعنی شخص کے لیے، اور کچھ اشیاء کے لیے. حرف ربط کے آنے سے لفظ کوئی لفظ کسی سے بدل جاتا ہے. جیسے یہاں ہم نے پڑھا نا، یہی رول یہاں بھی اپلائی ہوتا ہے. کون ہے، یہاں کوئی نہیں ہے، یہاں کوئی نہیں ہے. آپ کیا کھائیں گے؟ کچھ بھی دے دیجئے. ٹھیک ہے، کچھ بھی ہے نا، کچھ بھی، اینی تھنگ، کچھ پر وہ نہیں ہے، کوئی نہیں. ٹھیک ہے، ضمیر تنکیر میں ضمیر اشارہ وہ ضمیر ہے جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بولا جائے. یہ کیا ہے؟ یہ انگلش میں دس دیٹ بولا جاتا ہے، ہاذا ذالکا بولا جاتا ہے. یہ ہاذا ذالکا عربک میں. ٹھیک ہے، یہ دس دیٹ ہی کی طرح ہے. یہ بھی دو ہیں.
یہ اور وہ. پتہ ہے کہ دیٹ دور کے لیے اور دس پاس کے لیے، قریب کے لیے بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ضمیر اشارہ. اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے فعل کا بیان. تو فعل بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے کیونکہ اس کے بغیر کوئی جملہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اب اس کو پڑھنے کے لیے دو چیزیں اور پڑھنی پڑتی ہیں ہمیں، ایک فعل، ایک فاعل، ایک مفعول. یہ تین چیزیں ایک ساتھ چلتی رہتی ہیں. اب ہم اس کی تعریف پڑھتے ہیں. فعل کس کو کہتے ہیں؟ جس سے کسی چیز کا ہونا یا کرنا زمانے کے ساتھ پایا جائے یا سمجھا جائے اسے فعل کہتے ہیں. کسی کام کو بھی ہم فعل کہتے ہیں، ایکشن کو بھی ہم فعل کہتے ہیں، لیکن اس میں زمانہ نہیں ہوتا. جیسے کھانا پینا، آنا جانا، رونا ہنسنا وغیرہ. کام کرنے والے کو، ٹھیک ہے، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سبجیکٹ کہتے ہیں. جیسے حامد آیا، انور گیا. انور گیا، انور کیا ہے؟ فاعل ہے. ان جملوں میں کام آنا کرنے والے کون ہیں؟ حامد ہے اور انور ہے. یہ دونوں فاعل ہو جائیں گے، سبجیکٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، جس پر کام کا اثر پڑے اسے مفعول کہتے ہیں. جیسے حامد روٹی کھا رہا ہے. حامد کھانے والا ہے تو یہ فاعل ہو جائے گا. کس کو کھا رہا ہے؟ تو روٹی کو کھا رہا ہے. یہ دو علامتیں ہوتی ہیں، یہ جو نے ہے اور ایک کو ہے، یہ علامت فاعلی ہم اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ علامت مفعولی کہتے ہیں. یہ ہمیشہ ظاہر نہیں ہوگا، کبھی کبھی یہ پوشیدہ ہوتا ہے، ہمیں اندازہ لگانا ہوتا ہے. حامد روٹی کھا رہا ہے. ٹھیک ہے، حامد نے روٹی کو کھایا یا کھا رہا ہے، اصل میں یہ ہے. ٹھیک ہے، تو حامد نے فاعل، روٹی کو مفعول. ٹھیک ہے، شکیلہ دودھ پی رہی ہے. شکیلہ دودھ پی رہی ہے. کس کو پی رہی ہے؟ دودھ کو پی رہی ہے، سمجھ لیجئے. اصل میں وہی ہے، مخفی ہے. شکیلہ دودھ پی رہی ہے تو دودھ کیا ہے؟ مفعول ہے، اور شکیلہ پینے والی ہے تو یہ فاعل ہے. ان جملوں میں کام کرنے والوں حامد شکیلہ کے کاموں، کھانا پینا کا اثر روٹی اور دودھ پر پڑ رہا ہے. یہ ان جملوں میں مفعول ہیں. ٹھیک ہے، اب فعل کی کچھ قسمیں ہم پڑھیں گے الگ الگ طریقوں سے. ٹھیک ہے، کبھی فعل کی قسمیں معنی کے لحاظ سے، فعل کی قسمیں زمانے کے لحاظ سے، فعل کی قسمیں طور کے لحاظ سے. یہ دو تین ہم پڑھیں گے، جلدی جلدی پڑھتے ہیں. فعل کی قسمیں معنی اور مفہوم کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں: فعل تام، فعل ناقص. ناقص ادھورا، تام مکمل فعل. ٹھیک ہے، فعل تام وہ ہے جو اپنے معنی کو پورا کرنے، جو اپنے معنی کو پورے طور پر بتاتا ہے. جیسے آیا، گیا، پڑھا، لکھا. ٹھیک ہے، یہ کسی دوسری چیز کا محتاج نہیں اپنے معنی کو بتانے کے لیے، تو ہم اس کو کہتے ہیں فعل تام، مکمل. فعل ناقص وہ فعل ہے جس سے پورے معنی معلوم نہیں ہوتے، اس کے پہلے کسی لفظ کا بڑھانا ضروری ہوتا ہے. جیسے ہونا، یہ بھی ایک فعل ہے، لیکن کیا ہونا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بارش ہوئی، دھوپ ہوئی، دن آیا، سورج. ٹھیک ہے، ہونا یہ کیا ہے؟ فعل ناقص ہے. اس سے پہلے ہم لگائیں گے بارش ہونا، تب سمجھ میں آیا. اب پھر فعل تام کی دو قسمیں ہو گئی مزید، ایک فعل لازم، ایک فعل متعدی. فعل لازم ٹرانزٹیو انٹرانزٹیو ورب ہے، یعنی فعل لازم وہ ہے جس کو مفعول کی ضرورت نہ پڑے. فعل متعدی جس کو مفعول کی بھی ضرورت پڑے، کبھی ایک مفعول، کبھی دو مفعول، کبھی کبھی تین مفعول کی ضرورت پڑتی ہے. متعدی با ایک مفعول، متعدی با دو مفعول، متعدی با سہ مفعول. ٹھیک ہے، فعل لازم وہ فعل ہے جو فاعل پر مکمل ہو جاتا ہے. جیسے زید آیا. زید آیا، زید فاعل ہے، زید فاعل ہے اور آنا کیا ہے؟ فعل ہے. میں سویا، لڑکیاں روئیں، یہ کیا ہے؟ انٹرانزٹیو، مطلب یہ فعل لازم ہے. فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل اور مفعول سے مل کر مکمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اوپر پڑھا ہم نے، شکیلہ دودھ پی رہی تھی. دودھ مفعول ہے. اگر ہم بولیں گے شکیلہ پی رہی تھی تو معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیا پی رہی تھی؟ سب پوچھنے والا، سننے والا ضرور پوچھے گا، لیکن زید آیا نہیں پوچھے گا. جملے میں فاعل، پہلے فاعل، اس کے بعد مفعول اور آخر میں فعل ہوتا ہے. یہ اسٹرکچر ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹرانسلیشن کے لیے آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے. میں نے روٹی کھائی، میں نے فاعل ہو گیا، روٹی مفعول اور کھائی یہ فعل ہو گیا. ٹھیک ہے، سبجیکٹ، ورب، اس کے بعد آبجیکٹ.
یہ کیا ہے؟ یہ انگلش کا ہو گیا، ٹھیک ہے. لڑکوں نے کتاب پڑھی. اردو کا آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے. ہر لینگویج کا اپنا الگ الگ اسلوب ہوتا ہے، اپنا اسٹائل ہوتا ہے. عربک کا الگ ہے. فعل کی قسمیں طور کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، یہ دوسری قسم ہے فعل کی. فعل معروف، فعل مجہول. فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو، جیسے احمد نے آم کھایا. آم کھانے کا جو کام ہوا ہے یہ کس نے کیا؟ یہ احمد نے کیا. معلوم ہے ہمیں فاعل، تو اس فعل کو ہم کیا کہیں گے؟ فعل معروف کہیں گے. ایک اور فعل ہے فعل مجہول، جس کا فاعل نہ معلوم ہو، جیسے آم کھایا گیا. ٹھیک ہے، آم کھایا گیا، کس نے کھایا؟ نہیں معلوم، اس جملے میں نہیں بتایا گیا ہے فاعل. تو یہ ہو گیا فعل مجہول. اب ایک اور قسم ہے فعل کی زمانے کے لحاظ سے، ٹھیک ہے. زمانہ کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ پاسٹ ہوتا ہے، پریزنٹ ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ ایک فیوچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 طرح کے زمانے پائے جاتے ہیں. اسی لیے اس اعتبار سے جب ہم فعل کی تعریف کریں گے، اس کی تقسیم کریں گے، تو 3 تقسیم ہوں گی. ایک ماضی، فعل ماضی، ایک فعل حال، ایک فعل مستقبل. فعل ماضی جو کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا اسے فعل ماضی کہتے ہیں، جیسے تم آئے، وہ گیا، اس نے کتاب پڑھی. فعل حال جو کام موجودہ زمانے میں ہو رہا ہو اسے فعل حال کہتے ہیں، جیسے وہ آتا ہے، تم خط لکھتے ہو، یعنی یہ پریزنٹ میں یہ کام ہو رہا ہے. اب ایک اور فعل ہے فعل مستقبل. وہ فعل ہے جو آنے والے زمانے میں ہوگا، جیسے احمد آئے گا، ابھی آیا نہیں ہے اور نہ ابھی آ رہا ہے، بلکہ وہ آئندہ آئے گا، کبھی بھی مستقبل میں آئے گا. لڑکے اسکول جائیں گے، ٹھیک ہے. یہ اس اعتبار سے عربک میں دوسری تقسیم ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے وہ؟ ماضی، یہ عربک والے دھیان دے خاص کر کے، ہے نا، ماضی، مضارع، امر، یہ 3 تقسیم الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، حال اور مستقبل اسی میں آتا ہے، لیکن اردو میں معاملہ مختلف ہے. اب فعل ماضی کی بھی کچھ قسمیں ہوتی ہیں، 5-6 قسم ہوتی ہے اس کی. ایک ماضی مطلق ہے، ماضی قریب ہے، ماضی بعید ہے، ماضی استمراری، ماضی شکیہ، ماضی تمنائی. ان سب کو پڑھتے ہیں اختصار کے ساتھ پڑھتے ہیں. ماضی مطلق کیا ہے؟ وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے زمانہ ماضی میں ہونے کی صرف خبر ملتی ہے. ماضی ہے تو ظاہر سی بات ہے زمانہ ماضی میں ہوگا یہ کام، ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہوگا کہ اس کام کو ختم ہوئے دیر ہوئی یا یہ کام ابھی ابھی ختم ہوا ہے. جیسے ساجد آیا ہے، کب آیا ہے؟ زمانے کی کوئی تحدید اور تعیین نہیں ہے، لڑکوں نے پڑھا. ٹھیک ہے، یہ ہے یوٹیوب چینل ہمارا، اس کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں. آگے پڑھتے ہیں. ماضی قریب وہ فعل جو زمانہ ماضی میں تو ہوا مگر اس کو ختم ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی ہو. مثلا فیضان آیا ہے، وہ دوڑا ہے، میں نے کھایا ہے. ماضی یہ کیسے بنتا؟ کیسے؟ یہ ماضی مطلق جو اوپر پڑھا اس کے اخیر میں ہوں، ہیں لگا دینے سے ماضی قریب بن جاتا ہے. ماضی بعید، بعید قریب کا مطلب قریب اور پاس، اور بعید کا مطلب دور. تو وہ فعل جو گزرے ہوئے بہت دیر ہو چکی ہے، جس کو گزرے ہوئے بہت دیر ہو چکی ہے، جیسے ڈاکٹر آیا تھا. آیا تھا مطلب تھوڑا زمانہ ہو گیا، لمبا وقت ہو گیا. اسلم پڑھا تھا. ماضی اس کو کیسے بناتے ہیں؟ ماضی مطلق کے اخیر میں تھا، تھے یا تھی لگا دینے سے یہ بعید بن جاتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ تھا، تھے، تھی ماضی بعید کی علامت ہے، اس کی پہچان ہے. ہوں، ہیں، یہ سب کس کی پہچان ہے؟ ماضی قریب کی. اب ایک اور قسم ہے ماضی استمراری، اس کا نام ہے ماضی ناتمام. اس میں کیا ہوتا ہے؟ کنٹینیو. یہ فعل ظاہر کرتا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کچھ کام عرصے تک جاری تھا. مثلا ہم ہر روز بس سے جایا کرتے تھے. غلط لکھا ہے، ہم ہر روز بس سے جایا کرتے تھے، وہ مار کھایا کرتا تھا. ٹھیک ہے، پاسٹ کنٹینیوس. ماضی شکیہ، اس کا دوسرا نام احتمالی. احتمال کہتے ہیں امکان، شک.
وہ فعل جو زمانہ ماضی میں ہوا ہو مگر اس میں شک یا شبہ پایا جاتا ہو، یقینی نہ ہو، ڈیفینیٹلی پتہ نہ چلے کہ یہ ہوا ہی ہے. جیسے عرفان سویا ہوگا، ثانیہ مرزا ٹینس کھیلتی ہوگی. یہ کیسے بنتا ہے؟ یہ بھی ماضی مطلق سے ہی بنتا ہے. اس کے آگے ہوگا، ہوں گے، ہوگی، ہوں گی لگا کر ماضی شکیہ بن جاتا ہے. ایک اور ہے، ٹھیک ہے، ماضی تمنائی یا شرطیہ، دونوں نام اسی کے ہیں. فعل ماضی جس میں کوئی تمنا یا شرط پائی جائے، جیسے کاش تم پہلے چلے ہوتے تو ٹرین ضرور مل جاتی، خدا تمہیں بیر رکھے، خدا تمہیں بحفاظت رکھے. جملے کے آخر میں رہتے، پیتے یا کرے ہوئے خدا تمہیں سلامت رکھے یہاں کر لیجئے، ٹھیک ہے، سلامت رکھے وغیرہ جیسے الفاظ ہیں تو سمجھ لیجئے کہ فعل ماضی تمنائی کا ہے. یہ الفاظ پہچان ہے، ٹھیک ہے. اب ایک چھوٹی سی چیز نوٹ کے طور پر، ملاحظہ کے طور پر، کچھ متعلقات فعل ہوتے ہیں ایڈورب ٹائپ کے، ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ یہ وہ لفظ ہیں جو، یہ ہوتا کیا ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ لفظ جو کسی فعل یا صفت یا دوسرے متعلقات فعل کے معنی میں اضافہ کریں، اس کو ایڈورب کہتے ہیں. اس میں عام طور پر کسی فعل کے ہونے کی جگہ، وقت، طریقہ اور سبب کو بیان کیا جاتا ہے، جیسے آج، کل، یہاں، وہاں، اس لیے، کیونکہ وغیرہ. ان کا استعمال عموماً فعل کے پہلے یا جملے کے شروع میں کیا جاتا ہے، جیسے میں کل گھر گیا تھا، وہاں کون جا رہا ہے، یہ شروع میں ہے. آج بچے کیوں نہیں آئے. شکریہ. اس پی ڈی ایف کو حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں، واٹس ایپ پر، اور یوٹیوب پر ہمیں سبسکرائب کریں. تھینک یو.